जानवरों की कौन सी स्पीशीज यानी इकसाम हैं जिनकी कुर्बानी दी जा सकती है और उन जानवरों में कितने लोग शरीक हो सकते हैं? 4 किस्म की स्पीशीज हैं जी जिसके ऊपर इत्तफाक है, जो सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला ने 8 जानवरों का जिक्र किया है जोड़ों की फॉर्म में, तो वो टोटल 4 जोड़े बनते हैं। सूरतुल अनाम के अंदर है बहीमतुल अनाम, बेजुबान मवेशी। उसमें कहा गया कि भेड़ और बकरी और गाय और ऊंट, ये 4 है। बाकी वो जो मेंढा है वो भेड़ वाली कैटेगरी में फॉल करता है। ये 4 जोड़े बन के 8 हो गए, तो ये 4 स्पीशीज हैं जिनकी कुर्बानी है, भेड़, बकरी, गाय और ऊंट। अब इसमें ये भी कोई तफरीक नहीं है कि मेल है या फीमेल, उसमें प्रेफर ये है कि दूध देने वाली जानवर को ना ज़बह किया जाए, दूसरे को ही किया जाए, लेकिन फीमेल की भी कुर्बानी लग जाती है। तो ये 4 इकसाम हैं, और इसमें से भेड़ और बकरी जो है वो एक एक बंदे की तरफ से या एक एक ख़ानदान की तरफ से होगी। रहा ऊंट और गाय, इसके अंदर 7 लोग शरीक हो सकते हैं, प्रेफरेबली यही है। सही मुस्लिम में हदीस है, सुलह हुदैबिया के मौका पर नबी इस्लाम ने जो उम्रे के लिए गए हुए थे, तो उम्रे के लिए भी आप हदीसात लेके जा सकते हैं। तो 7 लोगों को गाय और ऊंट में शरीक किया। जामिया तिरमिज़ी में एक हदीस है कि 10 लोगों को हज के अलावा कुर्बानी के मौके पे किया गया। बाद लोग उस हदीस की सेहत के ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं, हसन दर्जे की रवायत है। बाकी एहतियात इसी में ही है कि 7 हिस्से वाली बात ही प्रेफरेबल है। शिया के यहाँ भी जो ऊंट और गाय है उसमें 7 हिस्से हैं। मुस्लिम शरीफ में भी 7 हिस्सों का जिक्र है, 10 भी जवाज़ की तक मौजूद है, और ये 7 हिस्से ज़्यादा से ज़्यादा हैं। 5 भी रख सकते हैं, 5 बंदे मिलकर भी एक बैल ले सकते हैं। और उसमें ये नहीं है, वो कहते हैं नहीं ले तो 5 लेकिन इससे 7 करें, 5 पूरे कर लें और बाकी जो 2 बचे ना उसके फिर 5 करके थोड़े थोड़े सबको दें। तो मैथमेटिकली तो लग शिकार है जिसको कहते हैं, यानी कमर दरमियान में आप चाहे सराहने वाली साइड पे सर रखें, चाहे वो पांती वाली साइड पे, लेकिन ये हनफी आप चले जाएं, ये जो कुछ कर रहे होते हैं वो बकायदा 5 अगर लोग शरीक हैं तो वो कहते हैं नहीं इससे 7 ही होंगे, 5 दिए जाएंगे और जो बाकी 2 बचेंगे वो उसके फिर 5 करके दिए जाएंगे। तो आप टोटल के 5 कर लें। और इसमें बाद लोग होशियार बनने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा कोई अमीर आदमी है ना तो वो अच्छा गोश्त अपनी तरफ ले जाता है। ये नहीं होना चाहिए, वो इक्वली गोश्त डिवाइड होगा। ये नहीं है कि एक सिर्फ गोल बोटी ले जाएगा, दूसरा सिर्फ हड्डियां लेके चला जाएगा, तीसरा सिर्फ चर्बी उसको दे दी जाएगी, नहीं, बराबर डिवाइड। और ये यानी इंतजामिया की जिम्मेदारी है। बकरी और गाय, बकरी और भेड़ या दुम्बा, ये एक एक खानदान की तरफ से या एक एक फर्द की तरफ से, और गाय और ऊंट में 7 खानदान यानी 7 अफराद, वो जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि खानदान की तरफ से कुर्बानी पर काफ़ी है, तो वो उसमें शरीक होंगे। ठीक हो जज़ाकल्लाह। अली भी अगला सवाल है, कुर्बानी के जानवर की कम अज़ कम उम्र कितनी है? कुर्बानी के जानवर की उम्र का तो इस तरीके से जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस है कि कुर्बानी सिर्फ मुसिन्ना की होगी। मुसिन्ना कहते हैं दोंदा जानवर जिसके 2 दांत निकले हुए होते हैं। अब बकरी या बकरा जो है ये 1 साल गुजारने के बाद दूसरे साल में दोंदा होता है, 14 महीने में या 16 महीने में। गाय जो है वो 2 साल गुजारने के बाद तीसरे साल में जाके मुसिन्ना बनती है। ऊंट जो है वो 4 साल गुजारने के बाद 5वें साल में मुसिन्ना होता है। उसमें निशानी ये होती है कि आप अगर उसका मुंह खोले ना तो सेंटर में 2 बड़े दांत आपको ऊपर निकले हुए नजर आते हैं। अब जिन लोगों को उम्मन पहचान नहीं है ना, तो वो तो अगर कोई मोटा ताज़ा खीरा बकरा भी हो, यदि जो दोंदा नहीं है, उसके साइड वाले दांत अगर तोड़ दिए जाए, सेंटर में 2 दांत रखे जाएं, तो उसको दोंदा करके कोई बेच दे, लादा बात है। वो तो साइज़ ही बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जो आम जो साल वाला जो बकरा है या जो दोंदा नहीं हुआ हुआ, उसके तो छोटे छोटे दांत होते हैं। ये तो 2 बड़े दांत निकलते हैं नीचे की साइड पे, वो आप यूं करके देख सकते हैं। तो कम अज़ कम मुसिन्ना होना चाहिए, और प्रेफरेबल भी यही है। बाज़ुकात 4 साल का भी होता है, वो 4 उसको चौगा कह देते हैं, 4 दांत निकले हुए हैं, वो प्रेफरेबल नहीं ना, उसका गोश्त इतना अच्छा होता है। बेहतरीन जानवर जो है वो दोंदा जानवर है जिसके 2 दांत निकले हुए हों, ये उसकी उम्र होनी चाहिए। बाकी जो कहते हैं ना जी ये पक्का खीर है, वो है हदीस मुस्लिम शरीफ में, इसी में आगे अल्फाज हैं कि मुसिन्ना की कुर्बानी करो, और अगर तुम्हें जानवर ना मिले तो जज़ा 1 साल का भी कफायत करेगा। जज़ा कहते हैं भेड़ या दुम्बा,
جو 1 سال کا ہو. اور امام ترمذی بھی اس حدیث کو لے کے ہیں اور نیچے انہوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ اس میں بکری یا بکرا شامل نہیں ہے, صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے ہے کہ وہ 1 سال کا بھی چل جائے گا, وہ بھی اس صورت میں اگر کسی کو مسنہ دوندا جانور نہ ملے, کیونکہ جزا کا لفظ مینڈے کے اوپر, بھیڑ کے اوپر, دمبے کے اوپر بولا جاتا ہے, بکرے کے اوپر, بکری کے اوپر نہیں بولا جاتا, نہ گائے کے اوپر. چاہے وہ جتنی مرضی کو موٹی تازی گائے ہے یا کوئی بیل ہے اور وہ نہیں ہے دوندی تو یا دوندا, تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے. نشانی اس کے دانتوں کا چیک کرنا ہے. سال عمر کہتے ہیں جی پکا سال کا ہے, یار ہمیں پتہ ہے سال کا ہے. سال کے بعد تو کوئی بکرا جو ہے نا وہ دوندا ہوتا ہے. عموماً تو یہ 14ویں 13ویں 14ویں مہینے میں جا کے, بعض 15ویں مہینے میں جا کے اس کے 2 دانت نکلتے ہیں. یہ سال والا کنسیپٹ ہی غلط ہے. سال میں تو دوندا ہوتا ہی نہیں ہے جانور. سال کا کنسیپٹ اس حدیث میں جزا کے لیے تھا. جزا, جیم ذال عین اور اینڈ پہ ہاں آپ کہہ لیں یا تا کہہ لیں, اور وہ ہے بھیڑ, دمبا اور مینڈا. بکری, گائے, اونٹ اس میں شامل ہے. ٹھیک ہو جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے, کیا اونٹ اور گائے میں 10 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں؟ پریفریبل تو یہی ہے کہ 7 لوگ شریک ہوں. اس پہ میں نے کافی تحقیق کی ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی 7 ملتا ہے, ہمارے ہاں بھی اہل سنت میں صحیح مسلم میں حدیث ہے, صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے گائے اور اونٹ میں 7 لوگوں کو شریک کیا. البتہ ترمذی میں ایک روایت ہے کہ عید قربان کے اوپر 10 کو شریک کیا. بعض محدثین کہتے ہیں کہ عید قربان پہ 10 شریک ہو سکتے ہیں, لیکن حج کی قربانی میں 7 سے زیادہ لوگ شریک نہ ہوں. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو 7 تک ہی رکھیں. 7 والا قول ہی زیادہ مضبوط ہے. 10 بھی کو کر لیتا ہے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے. اور یہ زیادہ سے زیادہ ہے 7 حصے, 5 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتا ہے, ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ 7 ہے. صحیح. علی بھی اگلا سوال ہے, کیا 2 بھائی مل کر ایک بکرا قربان کر سکتے ہیں؟ 2 بھائی مل کے ایک بکرا نہیں قربان کر سکتے, کیونکہ 2 خاندان الگ ہے نا. 2 بھائی مل کے ایک بیل تو دے سکتے ہیں کہ اس میں 2 حصے رکھ لیں. 7 تو زیادہ سے زیادہ ہے نا, 2 بھی رکھ سکتے ہیں, آدھا اس کا آدھا میرا. لیکن بکری میں 2 نہیں نہ شریک ہو سکتے, کیونکہ ایک پوری جان آپ نے ایک خاندان کی طرف سے دینی ہے بکرے کی کیس میں, کیونکہ اس میں تو حصہ ہی ایک ہوتا ہے. تو 2 بھائی مل کے ایک بکرا نہ دیں, بلکہ وہ بکرا خریدنے کی بجائے وہ بکرے کے رقم آدھی کر لیں, تو 2 بھائی جو ہے وہ کسی تیسرے بندے کے بیل میں 2 حصے ڈال سکتے ہیں, اپنا اپنا حصہ ڈال دیں. تو اس طرح کر لیں. بکرے میں 2 بھائی شریک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. جزاک. علی بھائی اگلا سوال ہے, کیا بھینس یا بھینسے کی قربانی دینا بھی جائز ہے؟ اچھا, بھینس کے بارے میں اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے خود بھی کبھی بھینس کی قربانی نہیں دی ہوتی. قربانی تو ہمیشہ بھینسے کی ہو رہی ہوتی ہے. کٹے دی تو کہتے ہیں نہیں, پوچھے نہیں, بھینس کی قربانی ہو جاتی. بھینس کی کون قربانی کرتا ہے؟ بھینس تو دودھ دے رہی ہوتی ہے. یہ جو پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں, ان کو کس طرح منڈی میں بھینسیں آئی ہوتی ہیں بکنے کے لیے یا بھینسیں آئے ہوتے ہیں؟ پہلی تو یہ پھکی ہے, جو پوچھے نا بھینس کی قربانی ہوتی ہے, ان کو بھینس تو تسی بھی نہیں دیتے. یہ حنفی پوچھ رہے ہوتے ہیں نا بھینس حلال ہے یا حرام ہے. تو میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, گھوڑا, بھینس, کینگرو, مرغی, انڈا, اس کے اوپر ایک چیز میں نے کلیئر کی ہے. اور میں نے اس میں بتایا کہ آپ مجھے پہلے فقہ حنفی میں بتایا نا کینگرو حلال ہے یا حرام ہے. تو امام حنیفہ نے تو کینگرو دیکھا ہی نہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ظاہر اس زمانے میں تو آسٹریلیا کہاں تھا. آسٹریلیا تو زیادہ منظر عام پہ آیا جب یہ برٹن امپائر تھی, انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ اپنے جو بھی عیاشی کا اڈا بنایا تھا. تو آسٹریلیا تو اس وقت سامنے آیا تو کینگرو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا. پہلے لوگوں کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ آج کے دور کا مسئلہ ہے. تو بھینس کے بارے میں آپ کتاب الاجماع جو ہے آپ اٹھائیں, پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے, اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے. اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور یہ بہیمۃ الانام میں آتی ہے. تو ہمیں جو لغت کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, اگرچہ اسپیشیز ڈیفرنٹ ہیں, لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ہی جانور کی 2 اسپیشیز ہیں. عرب کے اندر گائے پائی جاتی ہے, ہمارے یہاں پہ بھینس پائی جاتی ہے. اچھا, بھینسیں صرف ہمارے علاقے, آپ مصر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی بھینسیں بہت ہیں. بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے, اور بھینس کی قربانی کا مسئلہ تو پھر حل ہو گیا. ویسے تو اس میں حنفی تو قائل ہیں بھینسے کی قربانی کے. اہل حدیث میں 2 گروہ ہیں, کچھ کہتے ہیں کر لیں, کچھ کہتے ہیں نہ کریں, اس لیے کہ یہ ان 4
بہیمت الانام میں نہیں آتے جس کا ذکر سورۃ الانام میں آیا ہے، بکری، بھیڑ اور گائے اور اونٹ۔ چونکہ گائے کا ذکر آیا تو گائے کی سپیشیز میں یہ چیز داخل ہے، بھینس۔ جاموس اسے کہا جاتا ہے عربی میں، البقرہ اس کے لیے، یہ جاموس ہے، تو جاموس اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ لہذا میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے، یا بھینسے کی قربانی کہنا چاہیے، وہ گائے اور بیل کی قربانی کی کیٹیگری میں فال کرے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جس کو کچھ زیادہ تقوی کا حیض ہے وہ بچنا چاہتا ہے ضرور بچے، کسی اور کے اوپر فتویٰ نہ لگائے۔ میں جن دنوں میں یہ کہتا بھی تھا کہ بہتر ہے کہ اس کی نہ دیں، میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا۔ 2012 میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی قربانی کے اوپر، مسئلہ 52، اس میں نے کہا تھا کہ ہم فتویٰ کسی پہ نہیں لگاتے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے بھینس کی قربانی ضرور کرے۔ باقی پریفریبل ہے، بعض لوگ اس میں آرگومنٹ کرتے ہیں، میں نے بھی کیا تھا کہ ہرن کو ہم بکری کی کیٹیگری میں لا کے، پھر ہرن بھی بہیمت الانام میں آتا ہے، کیونکہ اس کے بھی وہ پتہ نا پاؤں کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بہیمت الانام کی نشانی ہے کہ وہ 2 کھر یوں کٹا ہوا ہوتا ہے، کٹ والا پاؤں ہوتا ہے ان کے۔ تو بعض گھوڑے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں، گھوڑا اس میں نہیں آتا کیونکہ اس کے پاؤں کٹا ہوا نہیں، ویسے گھوڑا حلال ہے، اس میں علیحدہ سے حدیثیں موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر کل کو ہرن کی بھی وہ قربانی کرے گا۔ بھئی ہرن بہیمت الانام میں آتا ضرور ہے، لیکن اس کیٹیگری میں جو قرآن میں 4 آئے ہیں اس میں نہیں آتا۔ قرآن کی کیٹیگری میں، گائے کی کیٹیگری میں بھینس خود بخود فال کرتی ہے، لہذا بھینس یا بھینسے کی قربانی گویا گائے کی قربانی میں شامل ہے۔ اور یہ ہر علاقے کی اپنی غذا ہے۔ ہم لوگ تو یہ سرخ گوشت سے ڈرتے ہیں نا تھوڑا سا کھاتے ہوئے، بھینس کے گوشت کو، لیکن آپ اگر کے پی میں چلے جائیں نا تو ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں نا وہ بھینس کا گوشت جو ہے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گائے کے گوشت کے۔ تو لہذا بھینس کی یا بھینس کی قربانی آپ کو پوچھے، اس کو کہنا بھینس چھوڑو، بھینسا کہا کرو، کیونکہ بھینس تو دودھ دیتی ہے، وہ کس نے قربان کرنی ہے؟ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی بالکل لاغر ہو جائے، اس طرح کی بھینس اگر قربانی کے لیے آتی ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں لگے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، تو بھینسے کی قربانی لگنی چاہیے جو صحیح تازہ ہو، بہترین قسم کا، تو وہ اس کا گوشت بھی اچھا ہے۔ اور ٹھیک ہے، سنت ابراہیمی میں آئے گا، بنا ہوا بچڑا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے آئے تھے، قرآن میں آتا ہے۔ ان کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہوتا ہے۔ وہ ڈر گئے اپنے دل میں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے، میرا نمک کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے۔ تو پھر فرشتوں نے کہا نہیں، ہم انسانی شکل میں آئے، ہم ہے فرشتے ہیں، قوم لوط پہ عذاب لے کے۔ تو بھینس بالکل حلال ہے جی، اور حلال بھی ہے، اس کی قربانی بھی گائے کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، بے فکر ہو کے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔